वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हुज़ूर ताजदार मदीना ताजदार अंबिया मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर नाज़ में अक़ीदतों, इरादतों और न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा बिलखुसूस क़िबला शाह साहिब मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़ितनों से बरी दुनिया में औलिया किराम अल्लाह की रोशन निशानियाँ हैं और ये खुदा शनास लोग हमारे मोहसिन हैं। हम और हमारी नस्लें सारी ज़िंदगी इनकी एहसानमंद रहेंगी। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ बर्र-ए-सग़ीर पाक हिंद के अंदर ना कोई नबी आया है और ना ही कोई सहाबी आया है। कुछ लोगों के तज़किरे मिलते हैं जो शरफ़े सहाबियत से मुमताज़ हुए। कालीकट का राजू था या हज़रत बाबा रत्न हिंदी लाल या कुछ और नाम होंगे जो जिनको ईमान की बहारें नसीब हुई। तो सवाल यह है कि फिर यहाँ इस्लाम आया कैसे? ये हरम से उलमा के, सूफिया के, औलिया अल्लाह के काफ़िले चले। उन्होंने यहाँ आकर के तबलीग की। लोगों ने जुन्नार तोड़े और अपने गले में इस्लाम का तावीज़ डाला। तो ये हमारे बड़े हैं। हम सारी ज़िंदगी तज़किरे करें तो हक़ शुक्र अदा नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम हमें इन लोगों की वजह से मिला है। मैंने जिनका तज़किरा किया जो शरफ़े सहाबियत से मुमताज़ हुए, उनमें रत्न हिंदी के ईमान का तज़किरा बड़ा दिलचस्प है। मेरा जी चाह रहा है कि मैं वो अर्ज़ करके बात को आगे बढ़ाऊं। टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम चलता था ज़ाविया। अहले दानिश उनके कदमों में बैठना एजाज़ जानते थे। अशफाक अहमद के नाम से वो जाने जाते हैं। खुद चले गए लेकिन अपनी यादें, अपनी बातें छोड़ गए। अब उनकी किताबें भी मार्केट से दस्तयाब हैं। वो ज़ाविया की पहली जिल्द के आखिर पर रत्न हिंदी लाल के नाम से मज़मून लिखते हैं। इनके ईमान का वाक़या आप सुनेंगे तो आपके कलेजे ठर जाएंगे। बाबा अशफाक कहते हैं कि ये ताजिर थे, मक्कातुल मुकर्रमा में इनका आना जाना था। फरमाते फ़िरोज़ बख्ती देखिए कि एक दिन ये उन राहों पे चल पड़े जिन राहों पे आमिना का लाल खड़ा था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना था। आप एक खाई के पास खड़े हैं तो इन्होंने हुजूर को उठा करके खाई के दूसरे पार किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं कदमों से वापस पलटे और रतन की तरफ देखा और अपने अरबी लहजे में फरमाया जज़ाकल्लाहु ताला,
رتن ہندی اللہ تجھے جزا دے۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، رتن حضور میں کھب سا گیا۔ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان اچھے رویے نہیں بھولتا۔ حضور نے شکریہ ادا کیا، رتن حضور کے لب و لہجے میں کھو سا گیا۔ حضور تشریف لے گئے، رتن واپس لوٹ آئے۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار رتن ہندی بوڑھے ہو گئے اور تجارت کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے مکان کی چھت پہ لیٹا تھا تو میری آنکھیں ایک منظر دیکھتی ہیں۔ کیا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا؟ فرماتے میرا دل ڈوبا، میں ڈر گیا شاید کہ قیامت آ گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد آسمان کی چھاتی پہ اسی طرح چاند چمکنے لگا، ستارے مسکرانے لگے۔ رتن کہتے یہ لمحے مجھے یاد رہے۔ عرب سے ہندوستان ایک قافلہ آیا، انہوں نے آ کر کے تذکرہ کیا کہ مکہ میں ایک ادعائے نبوت ہے۔ قوم نے ان سے معجزہ مانگا تو انہوں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، چاند کو کھینچ کے قدموں میں بلا لیا۔ وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، وہ پتھراں تھی کلمے پڑا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ رتن نے جب یہ بات سنی تو رتن کہتے کہ میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ شوق کی چنگاریاں سلگنے لگی اور دل دینے کے لیے رتن دل بر کے پاس چلے گئے۔ بھائی جان، دل اسے دینا چاہیے جو دل بر ہو، جو دل بر نہ ہو اسے دل نہیں دینا چاہیے نا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے دل اسے دیا جو دل بر نہیں تھا، اور جو دل بر نہیں ہوتا آپ اس سے وفا کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ وہ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی آپ کو دھوکہ اور بے وفائی کر سکتا ہے۔ خواب، سپنے، کیا کچھ نہیں ہم دیکھتے، وعدے وفا بہت کچھ ہوتا ہے بھائی، لیکن دنیا کے محبوب ایک موڑ پہ آ کے چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ وہ محسن نقوی نے کہا تھا نا کہ آنکھوں کا رنگ، بات کا لہجہ بدل گیا۔ وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا، شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا، وہ منزل کے پاس آ کے رستہ بدل گیا۔ یہ ایسی کرتے ہیں، پھر رونا پڑتا ہے، اور یہ آنسو کسی قیمت کے نہیں بھائی، یہ آنسو خاک میں ملیں گے، لیکن جو آنسو رسول اللہ کی محبت میں بہیں گے وہ خاک میں نہیں ملیں گے، وہ قیامت کے دن میزان پہ کام آئیں گے۔ تو ہم نے دل اسے دیا جو دل بر نہیں تھا۔ یار ایک شخص ہے، بڑا نام ہے، آج بڑے تذکرے ہیں ان کے۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہوں کی بارگاہ کا مقبول ترین آدمی تھا، بادشاہوں کی مداح میں لکھتا تھا، لیکن زندگی میں ایک امتحان آیا کہ فالج نے آگیر لیا، زندگی موت سے لڑنے لگا، رقص کرتی ہوئی موت دکھائی دینے لگی، بستر علالت پہ ہے اور نظریں دروازے پر لگی ہیں کہ ابھی کوئی پھول، کوئی محبت کا نغمہ بولے گا، لیکن کوئی نہ آیا۔ غم کی شدت بڑھتی ہے اس وقت جب کوئی غم گسار نہ ہو، غم بانٹنے والے ہوں تو غم غلط ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ جس نے ساری زندگی بادشاہوں کی مداح میں لکھا، آج مشکل میں آیا تو کوئی دل جوئی کے لیے نہ آیا، کوئی پھول نہ لے کے آیا، کوئی پیار کا نغمہ نہ بولنے آیا، تو دل کا آئینہ ٹوٹ گیا۔ اور کیا کہتا ہے، چھوڑ بصیری، ساری زندگی بادشاہوں کی مداح میں لکھا، کچھ نہ ملا، لیکن کہا نہ قلم توڑوں گا نہ کرتاس پھاڑوں گا۔ پہلے دنیا والوں کی مداح میں لکھا، لیکن اب قصیدہ لکھوں گا آمنہ کے لال کا، اب نغمہ لکھوں گا آمنہ کے لال کا۔ پھر نغمہ کیا لکھتا ہے، مولا صلی وسلم دائماً آبادہ۔ بھائی جان پھر اتنی روشنیاں اجالے اترتے ہیں۔ نغمہ لکھا، آنکھیں بند کی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے، یہ لکھ کے سو گئے، اور حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ فرمایا بصیری جو نغمہ میری شان میں لکھا ہے وہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ بصیری حضور کے قدموں میں کھڑے ہیں، بھائی جان
ادب کے تمام تر تقاضے ان کو بجا لاتے ہوئے حضور کا نغمہ پڑھتے ہیں۔ بیٹا شاگرد مرید اپنے اپنے رشتوں کے ساتھ فخر جانتا ہے جب وہ علم کی گزرگاہوں سے گزرتا ہوا اعلیٰ مسند پہ بیٹھتا ہے۔ بیٹا باپ کے قدموں میں، شاگرد استاد کے قدموں میں، مرید شیخ کے قدموں میں۔ میں نے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں قرآن کی بولیاں بولی، یہ میرا فخر ہے اور میں اس پہ فخر کرتا بھی ہوں، لیکن میں کہتا ہوں یہ سارے فخر، شرف، اعزاز اپنی جگہ پہ۔ بصیری کو دیکھو دوست کہاں کھڑے ہیں؟ جہاں حسان بن ثابت کھڑے ہو کر محمد کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اعزاز ملتے، حضور فرماتے ہیں مجھے سناؤ قصیدہ جو میری شان میں لکھا ہے۔ قصیدہ پڑھتے ہیں، حضور ساتھ ساتھ جھومتے ہیں، اللہ اکبر، ساتھ ساتھ جھومتے ہیں، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دستے شفا پھیرتے ہیں، قوت آتی ہے اور جاتے ہوئے چادر انعام دیتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، خوشبوؤں کے قافلے بھی اترے تھے، جو چادر خواب میں رسول اللہ نے عطا فرمائی، صبح اٹھتے ہیں تو وہ سرانے موجود بھی ہوتی ہے۔ تو بھائی جان دل اسے دو جو دل بر ہو، بے وفا سے دل نہ لگاؤ، دھوکہ ہوگا تو پھر رونا پڑے گا، تماشا بنو گے لوگوں کی نظروں میں۔ ہم دیکھتے ہیں موٹر سائیکل کی بیک بتی پہ بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے پیار سے توبہ، کسی نے لکھا ہوتا ہے کہ اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ ایسے شہر میں آئے کیوں بھائی جہاں سے بے وفائی ملنی تھی؟ کوچہ مصطفیٰ میں آؤ نا یار، دل رسول اللہ کو دو، آمنہ کے لال کو دو، تو پھر آواز آئے گی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم تو بھائی کہتے ہیں کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت ہے اصل ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے، ہماری تو دوستیاں، ہمارا تو پیار اللہ رسول کے لیے ہے۔ تو یہ دل دینے کے لیے رتن دل بر کے پاس آئے۔ اچھا ملاقات ہوئی تھی جب حضور بچے تھے، یہ جوان تھے، اب حضور جوان ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے، تقریباً 35-40 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ اتنی مدت کے بعد حضور سے ملنے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رتن ہندی کو آتے ہوئے دیکھا، منظر بڑا خوبصورت ہے۔ حضور دیکھ کر کے فرماتے ہیں ارتن ہندی، کیا آپ رتن ہندی ہو؟ کالا نام، جی میں رتن ہندی ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ فرمایا رتن تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک زمانہ تھا میں بچہ تھا، آپ جوان تھے، کھائی کے پاس کھڑا تھا، آپ نے مجھے دوسرے پار کیا تھا۔ فرمایا میں محمد تمہارا ہی تو انتظار کر رہا ہوں، لاؤ مجھے اپنا ہاتھ دو، آج میں تمہیں جہنم کی کھائی سے پار لگاؤں گا۔ بیتے ہوئے گزرے ہوئے ہنسی لمحے یاد آئے، کوئی ملا تھا، کسی نے جزاک اللہ بولا تھا، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ یہ بر صغیر کے لوگ ہیں جنہیں ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی۔ تو اسلام یہاں کیسے آیا؟ یہ حرم سے لوگ چلے تھے۔ آپ جانتے ہو سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے جب راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا۔ یہ تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، ہزاروں لوگوں کے اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس سماج کا بدماش آدمی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بہن میں حاضر ہوں۔ اس نے پھر اپنے بتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے اس کو یہاں بھیجا، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھی، اور پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا، مکران سے ملتان تک سفر کیا۔ اپنے کردار سے، اخلاق سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد کا غلام بنا جاتا ہے۔ وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ اس شخصیت کا نام محمد بن قاسم بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں اسلام لانے والے دوستو اولیاء کرام ہیں جن کی وجہ سے آج ہمیں ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی۔ ہم تو پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو 6 7ویں پشت میں سنگل سنگھ یا منگل سنگھ کو ہوگا، تو ان کی وجہ سے ہمیں یہاں ایمان ملا۔ ہم ساری زندگی ان کے تذکرے کریں تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال بھی کہتا دی مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دی از نظر۔ اقبال کہتے دین کو کتابوں سے نہ ڈھونڈ اے بے خبر، علم و حکمت کتابوں میں اور دین فقیر کی نگاہ سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رومی بچوں کو پڑھا رہے تھے نا پھٹی پہ بیٹھ کر کے، تو شاہ شمس آئے تو انہوں نے دیکھ کر کے، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ مجذوب تھے، انہوں نے دیکھ کر کے کہا این چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے ان کی حالت کو دیکھ کر کے کہا این کیلو کال است تو نہ دانی، یہ کیلو کال کی باتیں بابا تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس بات پہ وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے۔
پھٹی پہ کتابیں پڑھی تھی، اٹھا کے ساتھ تالاب تھے اس میں پھینک دی۔ رومی سر پیٹنے لگے کہ میری محنت کی کمائی پانی میں بہا دی۔ تو آپ فرماتے پتر ایسا علم پڑھے کہ اسی جڑا ضائع ہو جانا سی۔ کتابیں پانی سے نکالی، بھائی پانی سے نکالی ہیں، پانی سے نکالی تو پانی نکلنا چاہیے نا۔ تو شاہ شمس نے وہ کتاب سے لگائی، کتاب سے ماری تو اس سے پانی نہیں دھول نکلی۔ اب رومی کی آنکھیں کھلی تو کہتے بابا جی این چیز تھا۔ فرمایا پتر این حال است تو نہ دانی، یہ حال کی باتیں یہ تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اور پھر وہاں رومی قدموں میں گرے اور کیا کہتے ہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ فرمایا کوئی چیز خود بخود چیز نہیں ہوتی، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں ہوتا، اور کوئی اتنی دیر تک مولانا روم نہیں بن سکتا جتنی دیر تک شاہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہیں کر لیتا۔ تو بھائی جان ایسے لوگ اگر آپ کو کہیں میسر آئیں تو ان کے قدموں میں ضرور بیٹھا کرے۔ پانی بتدریج رنگت بدلتا ہے، آپ جانتے ہو، سمندر سے دریا، دریا سے نہر، نہر سے ندی نالے آنے تک آپ جانتے ہو یہ کافی حد تک اپنی حالت بدل چکا ہوتا ہے۔ مثال اس لیے دیے کہ صحابہ اکرام نے ڈائریکٹ نگاہ نبوت سے فیض حاصل کیا تھا، وہ جہان الگ تھا صاحب، اور اس کے بعد صحابہ کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، آج ہے ندی نالے۔ اور ندی نالے کے پانی کی خوبی یہ ہے دوست، یہ پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اور اگر آپ کو کہیں سے ایسے چشمے میسر آ جائے جو پاک ہوں اور پاک کرتے بھی ہوں، اور ہیں اللہ کے فضل سے، یہ کائنات ان لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، یہ روشن ہے، یہ دھرتی کا وقار ہے۔ اگر کہیں سے ایسے چشمے جو پاک ہوں اور پاک کرتے بھی ہوں تو ان کی صحبت سنگت ضرور اختیار کیجئے گا۔ ان کے پاس بیٹھنے سے رب کا قرب نصیب ہوگا، اور ولی ہوتا بھی وہی ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے۔ تو ایسے لوگ اگر میسر آ جائیں تو ان کی صحبت میں ضرور بیٹھیے گا۔ ہاں آج دکاندار اور لوگوں سے نذرانے بٹورنے والے اور اس نام پہ دھندا کرنے والے لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ اور جتھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی نفی کریں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں، ایسے لوگوں کی سنگت صحبت نہ اختیار کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس اگر ہمارا آنا جانا ہوا تو یقیناً وہ ہمارے ایمان کے ڈاکو ایمان پہ حملہ کریں گے، تو ہماری متاع عزیز وہ چھین لیں گے۔ تو جاہلوں کی اور غافلوں کی اور بے عمل لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر ہماری آخرت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن جہاں کہیں آپ کو ایسے چشمے جن کی نشاندہی میں عرض کر رہا ہوں جو پاک ہے اور پاک کرتے ہیں، اگر ایسے لوگ آپ کو کہیں میسر آئیں، اور تلاش کرنے سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں بھائی، تو ان لوگوں کی سنگت ضرور اختیار کیجئے گا۔ آئیے گا میں آپ کو کچھ نشان لگاتا چلوں، میں نہیں بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی 11ویں ہم کھاتے اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کی نشاندہی ارشاد فرمائی ہے جو مسند مشائخیت پر بیٹھنے کا حق رکھتے ہیں۔ فرماتے ان کے اندر 12 خوبیاں ہوتی ہیں، اگر آپ کو وہ کہیں سے میسر آ جائے تو ان کی صحبت میں ضرور بیٹھیے گا۔ فرمایا 2 خوبیاں ان میں رحمان والی ہوتی، صفت ستار، اور دوسرا اس کی صفت غفار کا مظہر ہوتے ہیں۔ پردہ پوش ہوتے ہیں، اللہ کے ولی چگل خور۔ دیکھو مرید نے اپنا دکھڑا ہو سکتا ہے اپنے سکے بھائی سے بھی نہ کہے، کیونکہ کل کو جھگڑا ہوگا تو وہی تانا دے گا کہ تیرے گھر کی تو کہانی یہ ہے، تو اس کو اپنے بعض کا بھائی کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے، وہ بھائی سے بھی مشورہ نہیں کرتا، وہ کہانی من کی اپنے شیخ سے کہتا ہے۔ کہنے کا مقصد کہ اس کے ہاتھ اٹھیں گے میرے لیے کوئی راستہ نکلے گا، کمزور ہوا آنے والوں کو بتاتا پھرے کہ اس کے گھر کی یہ کہانی ہے، تو اس لائق نہیں دوست کہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے جائے۔ اس کے اندر 2 خوبیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو، ایک وہ شفیق ہو اور دوسرا وہ رفیق ہو، شفقت سے گندہ ہو اور رفاقت کا حق بھی نبھانے والا ہو۔ شفقت سب کے لیے ایک جیسی ہو، ایسا نہیں کہ امیر کے لیے جمالی اور غریب کے لیے جلالی ہو۔ جس طرح رویے ہم دیکھتے پڑھتے بھی ہیں کہ حضرت اس وقت بڑے جلال میں، ذرا قریب نہ ورنہ راک جو نہ جلا کے راک کر دیں گے، نہ اس کا جلال جمال سب کے لیے ایک ایسا ہو، شفقت سب کے لیے ایک جیسی ہو، وہ محبت سے گندہ ہوا ہو، رفاقت کا حق بھی نبھانے والا ہو۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سرے کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے۔ ایک جانب کیا دیکھا، ایک بچہ ہے تن پہ پیرہن پھٹا ہے، آنکھیں ہیں کہ برس رہی ہے، حضور گزرے کے قدم رک گئے، فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ پہچان نہ سکا، عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے اور میں یتیم ہو گیا، میری ماں بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا،
سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا اور حسن حسین تیرے بھائی لگے؟ تو وہ بچہ فخر سے کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کے گھر آئے، اس کو کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سر رات کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھیا ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا کھانا ملا، ننگا تھا لباس ملا، یتیم تھا ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا، حسن حسین بھائی۔ وہ بچہ کہتا ہے اب بھی میں روں؟ یہ اخلاق ہے بھائی، یہ دین ہے صاحب، یہ شفقت ہے سب کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور اس کو ساتھ لے آئے، اس کو کھانا لباس دیا۔ امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا والد دنیا سے چلا گیا، اور جب والد دنیا سے چلا گیا تو ایک دن اس بچے نے اپنی ماں سے کہا ماں تیرے تن پہ جو لباس ہے اس میں جو ہے نا وہ ستر ننگا ہوتا ہے، اگر آپ مجھے رخصت دو تو میں چچا سے آپ کے لیے ایک قمیض لے آؤں۔ ماں کی قمیض پھٹی تھی، ماں نے کہا بیٹا تو عرب کے رویوں سے واقف نہیں، یتیم منحوس ہوتا ہے اور یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں، تو میرا مشورہ بیٹا نہ جاؤ، بس جیسے ہے گزارا چل ہی رہا ہے نا۔ اس نے کہا ماں کیوں نہیں دے گا، والد کا بھائی ہے، بہت سارے اس کے حق ہیں۔ وہ معصومیت اور وہ بچپنے کا معصوم سا جھگڑا ماں سے کر بیٹھا، ماں نے رخصت دے دی۔ یہ چچا کے دروازے پر آیا، آ کر کے اس نے دستک دی، اندر سے چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے، ان سے باتیں کرنے لگا۔ اور بھائی جان اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے، یا کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا؟ وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے۔ غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور یہ تو عید والے دن بھی آلو چھولے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے، غبارے بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہی کہا ہوگا نا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے، سوالی بن کے آیا ہوں، مجھے ایک قمیض دے دو۔ یہ باتیں اپنے جو ہے وہ بھائیوں سے کر رہا تھا، تو اتنے میں چچا آ گیا، اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آیا؟ ہم پڑھتے نہیں۔ کیا آنکھیں نمناک ہوئی؟ نہیں۔ کیا دل میں گداز اترا؟ ہم پڑھتے نہیں۔ کیا شفقت کے بازو پھیلے؟ نہیں میرے بھائی، عرب کی روایت نہیں توڑتا۔ دھکا دے کے کہتا منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائے۔ آبگینہ یہ دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا، سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا پتر تینوں کنے روایا ہے؟ اس نے کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یتیم ہوں، چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں۔ اس نے کہا گھبرا نہیں پتر، وہ آ گیا اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا پتر میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے، جاؤ جو مانگو وہ عطا کریں گے۔ یہ گھر آیا، ماں نے اترا چہرہ دیکھا، کہا تجھے میں نے منع کیا تھا۔ کہا ماں واقعی یہ معاشرہ تو بڑا ہی بے رحم بڑا ظالم ہے، لیکن ماں مجھے سر راہ ایک شخص ملا ہے جس نے مجھے بتایا کہ اس شہر مکہ میں ایک شخصیت ہے جو مانگو عطا کرتے ہیں، سائل کو جھڑکتے نہیں۔ ماں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ ماں چونک سی گئی، اس نے کہا نہیں جانے دوں گی پتر۔ کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے، اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے، نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، پھر ضد کر بیٹھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں دوست، ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں۔ مانگنے والے کے مزاج ہم جانتے ہیں یار، کتنا کچھ ہمیں کہتے ہیں وہ سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، ہمارے بچوں کو دعائیں، کاروبار کو دعائیں، تو پھر ہم اپنی حیثیت کے مطابق مٹھی آٹا یا 2 آنے یا 2 روپے دے دیتے ہیں۔ اس بیٹے پہ تقاضا تھا، یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا، پھر سر راہ ملنے والے آپ کے غلام کی کہانی چھیڑتا، سنا ہے بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو۔ اتنا تو کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آگے کیا کہتا ہے کہ جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں، میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہے۔ آقا ناراض نہیں ہوتے دوست،
قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر یوں بازو پھیلا لیے. انداز دیکھیے بھائی، یوں بازو پھیلا لیے اور حضور فرماتے آجا بیٹا میرے سینے سے لگ جاؤ، آؤ بچے میرے سینے سے لگ جاؤ. بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ او بھائی یہ ہے دین. شیخ کی کیفیت اپنے مریدوں کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے، شفقت یکساں ہو، امتیاز نہیں امیر کے لیے جو نہ وہ بازو پھیلا رہو غریب کو کے لیے جلالی بن جائے. اس کے لیے دونوں کے لیے محبت ایک جیسی ہو، شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو. دو خوبیاں اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہو، صادق ہو اور دوسرا مصدق ہو، سچ بولتا ہو اور سچ کی تصدیق بھی کرتا ہو. دو خوبیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہو، امر بالمعروف کرتا ہو اور نہی عن المنکر کرتا ہو، نیکی کی دعوت دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو. اور دو خوبیاں اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہو، ایک وہ سخی ہو اور دوسرا وہ شب زندہ دار ہو. کنجوس اللہ کا ولی نہیں ہوتا اور غافل اللہ کا ولی، جو دم غافل سو دم کافر. ولی غافل نہیں ہوتا بھائی، شب زندہ دار ہوتا. وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ شیخ کو بھی ملے یہ توفیق. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق دے جو شب زندہ دار ہو، جن کی نشاندہی ابھی حضرت جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے مدلل انداز میں ارشاد فرما رہے تھے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے. سخاوت، سخی ہو، کنجوس. ہم نے تو اپنے شیخ سے سیکھا ہے، آپ فرماتے نذرانہ یہ ہے امیروں سے لو اور ایسے خوددار غریب تلاش کرو جو اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے. وہ پیسے ان غرباء میں، مساکین میں جو ہے وہ بانٹ دو. یہ نہیں کہ امیروں سے، غریبوں سے، یتیموں سے، بیواؤں سے لو اور اپنی کوٹھیاں بنگلے بناؤ. یہ نذرانہ نہیں. میرے ایک ملنے والے ہیں، اپنی کہانی سناتی، دل کا سودا کرنا تھا، دل کا عناد بڑی ہے نا، ہر کسی کو دے بھی نہیں دینا چاہیے. تو وہ کہتے کہ ایک جگہ دل آ کر کے ٹھہر گیا کہ چلو یہ کوئی مناسب لوگ لگتے ہیں. ملاقات کر کے واپس آنا تھا تو ہم لائن میں کھڑے تھے. تو کہتے مجھ سے قبل دو آدمی آگے، ایک بوڑھا ساتھ تھا. دوسرے تو نذرانہ دے رہے تھے لیکن اس بوڑھے کے ہاتھ میں نذرانہ نہیں تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ خالی تھے. اس نے صرف اتنا کہا کہ حضرت کسی کو کہہ کہ مجھے آٹا دلوا دے، میرے گھر میں چند دنوں سے فاقے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں. صاحب آپ نے اگر خدمت نہیں کرنی تو نہ کریں نا. دیکھیں آپ کے دروازے پر کوئی سائل آ جائے تو وہ سوال کرے تو آپ یہی کہتے ہیں بابا جی معاف کرو، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہی ہوتا ہے نا بھائی، آپ کہیں کھڑے ہو تو کوئی ہاتھ کر دے کہ یار میری خدمت کرو، تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی معاف کرو بھائی، اللہ آپ کا بھلا کرے. اتنا کہہ دیتے. لیکن جتنا بڑا منصب ہو اس کے تقاضے بھی تو اس کے اندر بڑھ جاتے ہیں نا. ہم لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، اگر ہمارے اپنے ہی اخلاق نہ ہو تو کیا سکھائیں گے ہم لوگوں کو؟ دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے سے، بڑے بڑے جبے دستارن سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، رویوں سے انسان بڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے لائن میں کھڑے اس بابے نے صرف اتنا کہا کہ حضرت کسی کو کہہ کہ مجھے آٹا دلوا رہے ہیں، میرے گھر میں کچھ دن ہو گئے فاقے ہیں. او بھائی نہ دیتے. اگر اپنی جیب سے خرچ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تو نہ کرتے. کسی کو ترغیب دلانا نہیں چاہتے تو نہ دلاتے. کم از کم رویہ تو اچھا رکھتے، رویہ تو شائستہ ہوتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ چہرے پر سرخیاں اور آواز آسمان کو چھونے لگی. اور آواز کیا تھی کہ میں اتنے چکی لا کے بیٹھا ہوں، اور ساتھ جو خادم پاس کھڑے تھے کہا اس بابے کو دھکے دے کے باہر نکال دو. وہ کہتا ہے اس صف سے میں بھی باہر آ گیا. میں نے کچھ ساتھ اور پیسے ملائے. میں نے کہا آپ سے زیادہ حقدار یہ ہے. سخی ہوتے ہیں اللہ والے. اچھا میں بعض اوقات نا کبھی موقع ملے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا تو کچھ لوگ گور گور کے بھی دیکھتے ہیں. بھائی میں کہوں کو اپنے لوگ اللہ کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہیں. اگر آپ ظاہر ہے وہ گور کے وہی مجھے آپ میں سے نہیں کوئی گیا ہے، معذرت سے کو مجمع میں یہ نہ محسوس کرے کہ مولوی صاحب ہم میں سے کسی کو کہہ رہے ہیں. ویسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ تو اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے اور سیکھنے والے لوگ ہیں. لیکن بعض جگہ پہ ایسے میرے ساتھ ایک دو چار جگہ حادثہ ہوا ہے، باقاعدہ بعد میں مجھے انہوں نے پکڑ بھی لیے. مولوی جی یہ گلاں کی میں نہیں کرنے ہو. بھائی میں اپنی تکاری ہی نہیں رہا. ہم نے تو اپنے بڑوں سے جو سیکھی ہے، جو ہمارے بڑوں کی تعلیمات ہیں، میں تو وہ آگے ان کا ابلاغ کر رہا ہوں. تو ہمیں پہلے جو اولیاء کرام تھے نا، وہ یعنی آج بھی الحمدللہ جو اللہ والے ہیں وہ تو دلوں پہ حملہ کرتے تھے نا، آج دماغ پہ کیا جاتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی جاتی ہیں. ہمارے پاس ادھر جامعہ میں قریب ہمارے متصل جو ہے نا وہ قریبی پڑوس میں
پنجاب یونیورسٹی ہے، کیمپس ہے، تو وہاں سے کچھ 3-4 بچے وہ MBA کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ہم نے کوئی ایسی یہ نشاندہی کی کسی موقع پر، انہوں نے مجھ سے یہ باتیں سنی تھی، حضرت سے سنی تھی، تو وہ میرے پاس آئے، وہ مجھے کہتے ہیں حفیظ صاحب اگر ہم وہاں سے اپنا راستہ بدلیں گے تو ہمیں کچھ ہوتا نہیں جائے گا۔ میں یار کچھ بھی نہیں ہوئے گا، اللہ دا شکر ادا کرو کہ اللہ نے سوچن سمجھن دی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ تانوں اے شعور آ گیا ہے کہ اے بندہ جڑی نشاندہیاں شیخ عبد القادر جیلانی کر رہے اس میں ایک بھی نہیں، تو اس کے پاس جانے سے آپ کو کیا ملے گا؟ یہ بات انسان کو مبہوت کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بسم کر کے رکھ دیں گے، ہمارا یہ تمہارا نقصان کر دیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، اللہ ہی کرنے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے۔ اگر زندگی میں کوئی امتحان ہے تو وہ بھی تو رب کی طرف سے ہے نا۔ تو ولی وہ ہوتا ہے سخی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شب زندہ دار ہوتا ہے، ولی کنجوس نہیں ہوتا۔ اقبال کے دوست تھے، پیر صاحب ملاقات کے لیے آئے، مرید کو بھی پتہ چلا، وہ بھی ملاقات کے لیے چلے گئے، تو ملاقات کر کے اس نے اپنی کہانی سنائی کہ میرے کندھوں پہ کچھ قرض ہے اور میری بیٹیاں بھی بڑی ہو گئی ہیں، جوان ہو گئی ہیں، ان کا نکاح کرنا ہے، آپ دعا کر دو اللہ قرض سے بھی جان چھڑا دے اور بیٹیوں کا جو فرض ہے یہ بھی ادا ہو جائے۔ یوں ہاتھ اٹھے، دعا مانگی، نہ جانے کیا مانگ رہے تھے، منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ مرید سیدھا سادہ تھا، ویسے بندے نے ایڈا بھی سیدھا سادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے جیب سے پیسے نکالے، حضرت کو پیش کیے، انہوں نے پکڑے اور جیب میں ڈال لیے۔ بھائی جان آیا کس لیے تھا؟ دعا کے لیے آیا، کس لیے تھا کہ مقروض ہوں، دعا کرے اللہ قرض سے خلاصی دے دے۔ بھائی جان تقاضا تو یہ تھا کہ وہ لیتے نہ، اسے کہتے پتر تم انہوں گل کی کہنا ہے، دعا کس لیے کروانے آئے ہو بیٹا؟ ایسے نہیں، بلکہ چاہیے تھا کہ 10 کے ساتھ 10 اور ملا کے دے دے، چلو یہ میری طرف سے قبول کیجئے، میری طرف سے میری بیٹیوں کو دے دیجئے گا، یہی تقاضا تھا نا۔ انہوں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا، درویش نے 20 روپے 10 روپے نکال کے دیے، انہوں نے پکڑے اور جیب میں ڈال لیے۔ وہ چلا گیا، اقبال سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا واہ مزہ آ گیا حضرت دعا دا، جدوں آیا سی 90 دا مقروضی اور جناب دے ہاتھ ٹوٹے دے 100 دا مقروض ہو گیا۔ وہاں اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پوچھتے ہیں کعبے کا برہمن، اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من۔ اقبال کہتے ہیں جہاں کبھی شاہین بیٹھتے تھے نا، آج کل کوے راج کر رہے، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن۔ اب لوٹ مار والا بازار شروع ہو گیا۔ ولی سخی ہوتا ہے بھائی، 2 خوبیاں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہو، ایک عالم ہو اور دوسرا وہ بہادر بھی ہو۔ جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا، پڑھا لکھا اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور بزدل بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ ہمیں ایسے لوگ کہیں سے میسر آئیں، ان کے پاس جایا کرو، ان سے دین سیکھا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، آخرت کا درد ملے گا۔ میں دعا گو ہوں شاہ صاحب کے لیے، ماشاءاللہ باعمل ہیں۔ ابھی مجھے سر راہ مفتی صاحب علامہ طاہر صاحب ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے کہ درس قرآن کے ہمارے ساتھی ہیں، نوجوان ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے اس علاقہ میں۔ تو میری شناسائی، چہرہ شناسی تو تھی لیکن میں نام سے واقف نہیں تھا آپ کے، ویسے بھی آپ سے واٹس ایپ پہ رابطہ رہتے ہیں، میں تو ویسے تھوڑا سا سست اس معاملے میں، لیکن آپ ماشاءاللہ رابطے میں رہتے ہیں، تو مجھے اچھا لگا انہیں دیکھ کے نا، میں نے کہا ایسے ہی ہونے چاہیے تھے جس طرح کی نشاندہی آپ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے، اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چل کر کے آخرت سنوارنے کی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، ان کا آنا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا